वाजिब एहतराम सूरत अनाम 8वां पारा पहला पाओ पहला रुकू 120 नंबर आयत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका के अंदर फरमाते हैं वज़ारू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, तुम ज़ाहिरन जो गुनाह करते हो या छुप के गुनाह करते हो तुम सब को छोड़ दो। गुनाह ज़ाहिर नज़र आ रहा हो, साफ वाज़े हो, तब भी गुनाह नहीं करना चाहिए। छुप के हो, तन्हाई में हो, अलहदगी में हो, तब भी गुनाह नहीं करना चाहिए। सबके सामने करेगा तब भी गुनाह होगा, छुप के करेगा तब भी गुनाह होगा। जब नाम ही गुनाह है उसका तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फरमाए। अब हमारा इतना ईमान कमज़ोर हो चुका हुआ है, अगर कोई बच्चा भी देख रहा हो तो हम गुनाह नहीं करते, हम कहते हैं नहीं बच्चा देख रहा है, शर्म आती है। और जब कोई देख ना रहा हो हम अपनी तरफ से बड़े धड़ल्ले से गुनाह कर जाते हैं, ज़रा तसव्वुर भी नहीं करते। बच्चे को देखकर तो शर्म आ रही थी, लेकिन कुल कायनात को देखने वाले से शर्म नहीं आ रही थी, हम महसूस भी नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं जो नज़र आने वाले गुनाह हैं या जो नहीं नज़र आने वाले, जो सामने गुनाह है, जो पोशीदा गुनाह है, जो उनसे भी गुनाह है तुम इनसे महफूज रहो, परहेज़ करो इनसे। और जो गुनाहों से बचेगा मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आगे तो जो इनाम मिलना ही मिलना है ना, दुनिया में इनामात से नवाजेगा। और जो गुनाहों में पड़ेगा आगे तो जो सज़ा मिलनी थी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सज़ा देगा। अब मैं बात करने लगा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर जो गुनाहों से बच जाएगा उसको क्या सिला मिलेगा। अब उनमें से एक वाक़या नकल करता हूँ। अल्लामा अब्दुल्ला बिन असद याफ़ई रहमहुल्लाह, इन्होंने अपनी किताब अत-तरग़ीब व तरहीब के अंदर ये वाक़या नकल किया है। फरमाते हैं कि एक नौजवान था, बड़ा खूबसूरत था, नेक सूरत नेक सीरत था, मुत्तकी परहेज़गार था ये नौजवान, और बड़ा ही बाअमल था। एक होता है कि बेअमल, एक बाअमल। जितना उसके पास इल्म था उस पर अमल करने वाला भी था। तो इसके पूरे इलाके में बड़े चर्चे थे इस नौजवान के, हर एक नौजवान इसको जानता था, नेक सूरत नेक सीरत था ये। और इसके बाप की कपड़े की दुकान थी, वो ताजर था, और ये अपने बाप के साथ दुकान पे बैठता काम काज किया करता था। तो एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इस नौजवान को इससे पहले भी कई दफ़ा ये वाक़या पेश आया, लेकिन ये कहीं ना कहीं से बच के निकल जाता था। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक बूढ़ी औरत इसके बाप की दुकान पे आई, और ये भी बाप के साथ दुकान पे बैठा हुआ था। अब बूढ़ी औरत ने आके कुछ कपड़े खरीद के इसके बाप से कहने लगी मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम साथ ही मेरा करीबी घर है, अगर तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, ये मेरी गठरी उठा के मेरे साथ चले, वहाँ अपने घर पहुँच के इसको मैं पैसे दे दूँगी ताकि मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, तुम्हारे लिए भी फ़ायदा होगा। उसने कहा जी ठीक है। बेटे से कहा जाओ बेटा इनका सामान छोड़ो। बेटे ने गठरी उठाई और उसके साथ चल दिया। जहाँ पे इसका घर था, घर में पहुँचे तो उसने कहा बेटा अंदर आ जाओ। जैसे ही नौजवान अंदर आया उसने दरवाजे को ताला लगा दिया। जब ताला लगा बड़ा हैरान हुआ, माँ जी आपने ताला क्यों लगाया? कहा बेटा मैं नौकर खादमा हूँ, नौकरानी हूँ, मेरी मालका वो सामने है, उसने मुझे ये सारा कुछ करने को कहा था। जैसे ही देखा वही औरत थी जो पहले 2-4 मरतबा वर्गला चुकी थी, ये बच के निकल गई थी। अब इन्होंने वहां से फिर बचने की कोशिश की। उस औरत ने कहा आज तुम बच नहीं सकते। मैं सिर्फ इशारा देने लगा हूं कि जब महफिल बुरी हो जाए ना, महफिल बुरी हो जाए ना तो फिर बुरे ख्यालात आते हैं, फिर ज़हन भी गलत तरफ चलता है। अगर महफिल अच्छी हो ना फिर नेक ख्यालात ही ज़हन में आते हैं। अब इस औरत ने कहा, और वो अमीरजादी थी, उसने कहा मेरे घर से तू निकल नहीं सकता जब तक मैं ना चाहूँ।
دو کاموں میں سے ایک کام منظور کر لے، یہاں تو میرے ساتھ منہ کالا کر، نہیں تو بھی میں شور مچاؤں گی، پورے محلے کے اندر تیری بدنامی ہوگی۔ اب یہ بڑا پریشان ہو گیا۔ نیک شرمے کا بڑا عمل تھا یہ نوجوان۔ تو کہتے ہیں اسی وقت میرے دل میں خیال آیا، اگر میں گناہ کرتا ہوں تو رب کو ناراض کرتا ہوں، رب کی بارگاہ میں برا بنتا ہوں، اگر گناہ نہیں کرتا تو یہ مجھے لوگوں کے سامنے برا بنائے گی، لہذا سوچنے کے بعد تہیہ یہ ارادہ یہ کر لیا، میں رب کی بارگاہ میں برا نہیں بننا چاہتا، لوگوں کی بارگاہ میں بنتا ہوں تو بن جاؤں۔ عزم یہ کر لیا، اور اس عورت سے کہا اچھا اگر تو یہ ارادہ رکھتی ہی ہے تو میری پھر ایک شرط ہے۔ اس نے کہا تمہاری کیا شرط ہے؟ میں بتا یہ رہا ہوں جو گناہوں سے بچتا ہے میرے اللہ اس کو صلہ کیا دیتے ہیں، بچنا چاہیے گناہ سے۔ جب یہ سنا تو کہا تمہاری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ تیرے پاس آنے سے پہلے میں پہلے واش روم جانا چاہتا ہوں، قضاء حاجت کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا خادمہ نوکرانی کو کہا جاؤ اس کو واش روم وغیرہ صاف کروایا، لے کے جاؤ۔ اب سننے میں بات بڑی عجیب لگے گی، اب سنیے گا ذرا، اور یہ بڑی اعلیٰ ظرف کی بات ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ ہی پختہ کیا تھا نا، نبی تو ویسے ہی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ایک بات سمجھنے کی کہتا ہوں، ارادہ مضبوط تھا، پختہ کیا نا، دروازے کی طرف دوڑ لگانا یوسف کا کام تھا، تالے کھولنا میرے اللہ کا کام تھا۔ اللہ نے تالے کھول دیے، انہوں نے بھی مضبوطی دکھائی، ارادہ مضبوط کیا۔ اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں جیسے ہی واش روم کے اندر گئے، انہوں نے پخانہ کر کے وہی پخانہ اپنے جسم پہ مل لیا۔ جیسے ہی ملا باہر نکلے، وہ عورت جو اس نوجوان پہ فریفتہ تھی نا، وہ دیکھ کے نفرت کرنے لگی اور کہنے لگی اپنے خدام کو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ اب جیسے انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا، یہ نوجوان کی جیب میں ایک درہم تھا، اس نے وہاں سے جا کے صابن خریدا، نہر کے کنارے گیا، خود بھی نہایا، کپڑے بھی دھوئے، صابن سے صاف پاک کیے، اس پر پہن لیے۔ اور یہ نوجوان پھر جہاں سے گزرتا تھا نا، اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی، جہاں سے گزرتا خوشبو آتی تھی۔ ایک دن اس کے محلے کے رہنے والے ایک بندے نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں دیکھتا ہوں تو کبھی شہر سے باہر بھی نہیں نکلا، اتنا امیر بھی تو نہیں ہے، اور اتنی اعلیٰ خوشبو تو کہاں سے خرید کے لاتا ہے؟ اس نے کہا یہ راز ہے، راز ہی رہنے دو۔ اب اس نے اصرار کیا مجھے بتا، اب یہ سارا واقعہ اس کو سناتا ہے، پھر کہتا ہے کہ جس رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میں نے گناہ نہیں کیا، گناہ سے بچ گیا، پھر رات کو میں سویا، خواب کے اندر میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا آج تو نے یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر دیا، آج تو نے یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر دیا، جو طریقہ تو نے اپنایا تھا گناہ سے بچنے کا میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا تیرے پاس، کس لیے؟ اپنے جسم کو گندگی لگائی تھی میری خاطر گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اسی جسم سے اب جب تک تیری زندگی ہے ہم خوشبو پیدا کریں گے، سارے تیرے قریب آئیں گے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ فرماتے ہیں گناہ سے بچ جاؤ، تم ظاہراً نو چھپے ہوئے ہو، بس ارادہ تم پختہ کر لو، بچانا اللہ فرماتے ہیں تمہارے رب کا کام ہے۔ ارادہ تو انسان کرے گناہ سے بچنے کا۔ جیسے بکھرے موتی کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑا ہی خوبصورت اپنا محل بنایا، ایک علیحدہ گھر بنوایا بڑا خوبصورت، اور ایسا بنایا کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ چھوڑا، کوئی نقص نہ چھوڑا، اس نے بڑا ہی عالی شان بنایا۔ تو اپنے خدام سے، علاقے والوں سے، باہر والوں سے اعلان کر دیا بھئی آؤ آ کے میرے اس محل کے اندر سے کوئی عیب نکالو۔ بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے محل کو دیکھا، وہ بڑا ہی بے عیب بنا تھا، عیب ہے ہی کوئی نہیں اس میں، اور جو آتا اس کی تعریفیں ہی کرتا جاتا، جو آتا کو تعریفیں ہی کرتا جاتا۔ اور وہاں سے کسی نیک آدمی کا، اللہ والے کا گزر ہو گیا، اور جو بادشاہ کے پولیس والے تھے انہوں نے ان کو بھی ٹھہرایا، کہا بھائی اس محل کے بارے میں کوئی عیب نکالو۔ تو بڑا ہی عالی شان تھا، سارے تعریفیں ہی سن رہے تھے، اور ہمیشہ کوئی کسی بندے نے کوئی مشہور ہونا کسی نیک آدمی، اچھے آدمی کے خلاف بول دو تو سارا محلہ ہی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو وہی تھا۔ جیسے اس نے کہا بات سارے تعریفیں کیے جا رہے تھے اس محل کی،
اب اس کی باری یہی نیک اللہ کے بندے کی، کہنے لگا اس کے اندر 2 عیب ہے، اس کے اندر 2 عیب ہے۔ جیسے یہ سنا اب سارے علاقے والے حیران ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو ہم سارے خوش ہو رہے تھے کہ اس کے اندر عیب کوئی نہیں ہے، اور بادشاہ بھی بڑا خوش تھا۔ جیسے یہ بات پہنچی بادشاہ کو پہنچ گئی، چلتے چلتے بادشاہ نے کہا اس آدمی کو فوراً میرے پاس بلا لیا گیا۔ بادشاہ نے کہا بھئی تو نے میرے محل کے اندر عیب نکالا ہے، عیب بتا مجھے۔ تو انہوں نے کہا جی بادشاہ اس میں 1 نہیں 2 عیب ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ اور اس نے اپنی طرف سے بڑا ہی عالی شان بنوایا تھا۔ وہ میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، اللہ والوں کی ان دنیا کی طرف رغبت نہیں ہوتی، اللہ والوں کی آخرت کی طرف رغبت ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو دنیا سے موڑ کے آخرت کی طرف کروا دوں۔ اب سنیے گا جو انہوں نے عیب نکالے، فرمانے لگے اس کے اندر 2 عیب ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ بتائیں پہلا کون سا ہے؟ اس نے کہا پہلا عیب یہ ہے تو نے اتنا عالی شان یہ محل بنایا، اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، اتنا عالی شان تو نے جو محل بنایا ہے اس طرح محل نے ہمیشہ نہیں رہنا، ختم ہو جانا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اس میں رہنے والوں نے ہمیشہ نہیں رہنا، نہ یہ محل رہنا ہمیشہ، نہ رہنے والوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی نا، بادشاہ پریشان ہوا، اور یہ اللہ والے فرمائے بادشاہ تمہیں ایسا محل نہ بتاؤ کہ محل بھی ہمیشہ رہے گا، محل والے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ بڑا خوش ہوا۔ وہ کہاں پہ ہوگا؟ مسلمان نہیں تھا نا، وہ کہاں پہ ہوگا؟ کہا وہ میرے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر رکھا ہوا۔ کہا وہ مجھے بھی ملے گا؟ ہاں تمہیں بھی ملے گا، تو بھی میرے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ جا۔ تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے پھر اپنا سارا کچھ چھوڑا، اللہ والوں کے ساتھ رہنے لگا، اپنی نیک نیتی پہ آ گیا، سارا کچھ دنیا چھوڑ دی، پھر اللہ کی طرف آ گیا۔ اب اگلا گمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو یہ بھی عطا کر دے گی۔ اب بات جو سنا چاہا، گناہ سے بچنے کا انسان ارادہ تو کرے، میرا اللہ رب العزت عزم تو کرے، تو جب گناہ سے وہ بچے گا میرا اللہ رب العزت اس کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ پہ فرمایا اللہ رب العزت میرے بندو تم یہ گمان نہ کرو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم یہ گمان نہ کرو تم ایسے ہی بے فضول ہی پیدا کر دیے گئے ہو، تمہیں کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر گناہ کرتے ہو تب بھی، یہ کرامن کاتبین بیٹھے اس لیے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، بڑے دڑلے سے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اگر یہ 4 گواہ ایک گناہ کے اوپر نا، جو گناہ انسان کرتا ہے اس کے اوپر 4 گواہ بنتے ہیں، قرآن پاک سے 4 گواہ بنتے ہیں۔ اگر ان 4 گواہوں کے پاس یہ گناہ رہے نا تو انسان توبہ کر لے، اللہ رب العزت یہ گناہ ان 4 گواہوں کو بلا دیں گے۔ اگر 5واں گواہ ہم نے بنا لیا گناہ کے اوپر، پھر اللہ بلائیں گے نہیں، پھر اللہ میرا سزا عطا کریں گے۔ اب سنیے گا قرآن پاک سے، ایک گواہ گناہ کے اوپر سورہ یاسین سے ہے، باقی تینوں گواہ قرآن پاک 30واں پارہ آخری پارے کے اندر تینوں گواہ موجود ہیں۔ اب پہلا گواہ، انسان گناہ کرتا ہے کوئی بھی، قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو کبھی کسی کو بتانا نہیں چاہیے میرے اللہ کے سوا، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کی زبانوں کو تالا لگائیں گے، ہاتھ پاؤں بول بول کر بتائیں گے اس نے ہم سے یہ گناہ کروایا، اس نے ہم سے یہ گناہ کروایا، اس نے ہم سے یہ گناہ کروایا۔ ایک گواہ۔ دوسرا گواہ قرآن پاک سے، قرآن پاک کی 4 سورت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اللہ فرماتے ہیں جن ورقوں کو پیجوں پہ لکھا ہوا ہوگا نا، جو رجسٹروں پر، وہ گواہی دیں گے یا اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ تیسرا فرمایا کرامن کاتبین، یہ بیٹھے ہیں جو فرشتے یہ لکھ رہے ہیں، یہ گواہ ہوں گے۔ اور چوتھا سورت 30واں پارہ آخری پاؤ کے اندر یومئذ تحدث اخبارہا، جس جگہ کے اوپر اس نے گناہ کیا ہوا ہوگا نا وہ جگہ بول کے کہ یہ اللہ اس نے گناہ کیا تھا۔ اب یہ 4 گواہ تھے، اگر پکی سچی توبہ کی میرا اللہ ان 4 کو بلا دے گا، رجسٹر سے بھی ختم کر دے گا، کرامن کاتبین کو بھی بلا دے گا، اور جس جگہ پہ ہوا جگہ کو بھی بلا دے گا،
اور ان اعضاء کو بھی بلا دے گا جس سے گناہ کیا ہوگا۔ اگر پانچواں گواہ بنا لیا تو میرا اللہ پھر بلائے گا نہیں، پھر سزا دے گا۔ پانچواں گواہ کون سا ہے؟ ہم بڑی محفل میں بیٹھے بڑے دڑلے سے کہہ دیتے ہیں او جی میں انج کیتا سی، او جی فلانا کام میں انج کیتا سی، اور میں نے تو گناہ کیا ہی تھا، دوسرے کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب ہم کسی اور کو بتائیں گے وہ گواہ بن جائے گا، پھر میرے اللہ بلائیں گے نہیں، پھر میرے اللہ سزا دیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اگر گناہ ہو گیا اس کو چھپاؤ۔ حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی، میرے نبی علیہ السلام کے دور کی بات ہے، ایک صحابی سے گناہ ہو گیا۔ اب وہ آئے میرے نبی علیہ السلام کے پاس، آپ نے نا منہ پھیر لیا، تو ادھر طرف آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ میرے سے زنا ہو گیا ہے۔ آپ نے پھر پھیر لیا، 3 دفعہ آپ نے منہ پھیرا، چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی اس نے کوئی شراب وغیرہ تو نشے میں تو نہیں ہے، کوئی پی ہو؟ تو صحابہ نے جب منہ سونگا تو یا رسول اللہ اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی، لہذا 4 دفعہ پورا ہو گیا تھا، گناہ کے اوپر 4 گواہ تھے، 4 دفعہ گواہی خود دے دی تھی 4 دفعہ۔ آپ نے فرمایا بھائی اس کو سنسار کر دو۔ اب صحابہ لے کے گئے، وہ صحابی بڑی خوشی خوشی گئے ہیں، جا کے زمین میں اتنا دفن کر کے پتھر مارے گئے ہیں، اور پھر جیسے ہی پتھر پڑے تو کائنات کے سردار کو تکلیف ہوئی، امتی تھے صحابی تھے، تکلیف ہوئی آپ کو، آپ جیسے ہی اس کو پتھر پڑتا آپ کی سی نکل جاتی۔ ایک صحابی قریب تھے، عرض کر گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے پاس آئے تھے، میں نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ قربان جاؤں شفیق کریم رحیم نبی کے اوپر، آپ نے فرمایا ارے کاش تو بھی اسی طرح کر لیتا ہے جیسے ابو بکر اور عمر نے کیا تھا۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ یہ ابو بکر کے پاس بھی گئے تھے، ابو بکر سے جب یہ کہا کہ میرے سے گناہ ہو گیا تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے چپ کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ معاف کرے گا، کسی کو بتا نہیں، گواہ نہیں بنا۔ پھر یہ عمر کے پاس بھی گئے تھے، عمر نے بھی یہی کہا تھا چپ کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ معاف کر دے گا۔ تو جب تمہارے پاس آئے تم نے میرے پاس بھیج دیا، میں تو نبی شریعت کا مکلف ہوں، جب میرے سامنے آ گیا تو پھر میں چھڑا نہیں سکتا تھا، اب اللہ کی حدود تھی، اب اس میں لگ گئی۔ کاش تو بھی اس کو یہ کہہ دیتا کہ معافی مانگ اللہ سے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ گناہ ہو جانا انسان سے بعید نہیں، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اور گناہ پہ ڈٹ جانا یہ بڑا غلط کام ہے۔ اس لیے کہا کہ گناہ سے بچنے کا انسان ارادہ کرے، بچانے والی میرے اللہ کی ذات ہے، وہ انسان کو بچا کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا واقعہ، ایک نوجوان تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاس عشاء کی نماز عمر کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، باقی اپنے کسی سفر پہ کام پہ ہوتا تو شام کو جب گھر آتا تو معمول تھا اس کا کہ عشاء کی نماز عمر کے پیچھے پڑھنی ہے، باقی سفر پہ بھی ہوتا تو 2-4 دن وہ نماز پڑھنے نہیں آیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا صحابہ سے، پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ نیا آیا، پتہ چل جاتا ہے بستی کے اندر مسجد کے اندر، تو عمر نے پوچھا بھائی وہ فلان نظر نہیں آ رہا کچھ 2-4 دن سے۔ عرض کیا کہ امیر المومنین اس کا انتقال ہو گیا ہوا ہے، تو اس کو تو دفن کر دیا گیا ہے۔ تو میں نے فرمایا اچھا اس کے ورثاء میں اس کا بوڑھا باپ زندہ ہے؟ تو میں نے فرمایا چلو مجھے اس کے پاس لے چلو، تعزیت کے لیے چلتے ہیں۔ حضرت عمر امیر المومنین ان کے پاس گئے، بکر موتی میں یہ واقعہ لکھا ہوا، تو ان کے پاس گئے، جا کے پوچھا بیٹے کے بارے میں، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ روزانہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے گھر آتا تھا، رستے میں آتے ہوئے کہ یہودن عورت کا گھر پڑتا تھا، وہ ہر مرتبہ اس کو اپنی طرف راغب کرتی، گناہ کروانا چاہتی تھی لیکن یہ بچ جاتا تھا۔ اور ایک دن اتفاق ایسا ہوا آپ پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا تھا، اس نے اس کو اپنی طرف راغب کیا، یہ اس کے گھر پہ چلا گیا۔ جیسے ہی گھر میں گیا تو قرآن پاک کی آیت ہے، وہ لوگ تھے ان کو ذہن میں قرآن ہر وقت ہی رہتا تھا، اسی وقت زبان پہ قرآن کی آیت جاری ہوئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب شیطان کی جماعت میں سے کوئی ایک ان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، تذکروا فوراً میرے اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون اچانک اللہ رب العزت راستے کھول دیتے ہیں اس کے لیے۔ جیسے یہ آیت پڑھی اسی وقت بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اس عورت نے اپنی خادمہ سے کہا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا، اپنے گھر بڑی دیر ہو چکی تھی، گھر میں پہنچے تو باپ تو ویسے ہی ماں باپ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اچھا درمیان میں بات آ کے سنا دوں، آج کل نوجوان نسل پتہ کیا کرتی ہے، اور بوڑھے باپ کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک اولاد گھر نہیں آ جاتی۔ تو بیٹا اگر رات کو دیر سے گھر آیا نا تو باپ تو بیچارہ، اور ماں بھی انتظار کرتی رہتی میرا بیٹا گھر آئے،
تو باپ بھی بیچارہ انتظار میں ہے، اگرچہ آنکھیں بند کر کے، لیکن نیند نہیں آ رہی اس کو. تو بیٹے نے آتے ہی پتہ کہہ رہے ہیں ابا جی تسی سو جاندے تو کی سی، آپ سو جاتے ہیں اور میں تھوڑا دیر سے آنا تھا. تو باپ کئی دفعہ کہتا ہے پتر جو تک تو گھر نہیں آ جانا مینوں نیند نہیں آتی، اور ماں تو بیچاری گھومتی پھرتی رہتی ہے. اب یہی منظر تھا کہ ان کے والد کو، باپ ہی اکیلا تھا، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، بیٹا نہیں مل رہا. بیٹا جب دیر سے پہنچا تو بیٹے سے پوچھا بیٹا آج کیا ہوا دیر سے آئے ہو؟ تو بیٹے نے سارا واقعہ سنایا. جب پھر وہی ساری بات سنائی نا تو کہتے ہیں کہ موت کا وقت طے ہے جس جگہ پہ آنی ہے. وہ بیٹے کی چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی، اور اسی وقت اس نے جو آس پاس کے لوگ تھے جمع کیا اور بیٹے کی تدفین کر دی. حضرت عمر کو سارا واقعہ جب سنایا نا، حضرت عمر نے فرمایا پھر اچھا ایسے کرو مجھے اپنے بیٹے کی قبر پہ لے چلو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی قبر پہ لے کے گئے تو جب بتایا یہ قبر ہے، حضرت عمر رضی اللہ دعائے مغفرت کی کرنے کے بعد سورہ الرحمن کی آیت ہے قرآن پاک، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو گناہ سے بچ گیا، ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. مطلب آیت کا عرض کر رہا ہوں، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ میں کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہوں اگر میں نے گناہ کر لیا، گناہ سے بچا، جنتان، میرا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرے گا. حضرت عمر نے قبر پہ کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. قربان جاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبر سے آواز آتی ہے ابشر یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کو بشارت ہو، اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے 2 جنتیں عطا کر دی. گناہ سے بچنے کا اللہ انعام دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، آگے تو ملنا ہی ملنا ہے جو ملنا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا تم گناہوں کو ظاہراً بھی ہو چھپے بھی ہو تم ان کو چھوڑ دو. آخری بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. بکھرے موتی کے اندر واقعہ لکھا ہوا، مکے کے اندر نا ایک حاجی صاحب رہا کرتے تھے، نوجوان تھے، نیک صورت نیک سیرت تھے، حافظ بھی تھے، عالم با عمل تھے، مکے میں رہتے تھے، حج کیا ہوا تھا انہوں نے. ایک دفعہ نا یہ مکے کی گلیوں میں گزر رہے ہیں تو ان کو ایک تھیلی ملی، اور جب تھیلا ملا نا اس کے اندر انہوں نے کھول کے دیکھا ایک بڑا قیمتی ہار تھا اور کچھ اشرفیاں تھیں. انہوں نے وہ اٹھا لیا، اور جب انسان کو ایسا کام کرے تو شیطان وساوس ڈالتا ہے، تو دل میں بڑے بڑے خیال آئے، اس کو میں ایسے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، کسی کو بتاتا نہیں ہوں، کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے، بڑے وساوس شیطان ڈال رہا ہے. بالآخر فیصلہ یہ کیا اگر میں اس کو رکھ بھی لوں، دنیا چند سالہ زندگی ہے، یہ گزر ہی جانی ہے، اور آخرت کے اندر جو مجھے سزا ملنی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا. فیصلہ یہ کیا کہ میں اس کے مالک کو ملوں گا، اس کو یہ اس کی امانت واپس کروں گا. اور اللہ کی شان، ایک آدھ دن گزرنے کے بعد مکے کی گلیوں میں ایک بوڑھا بابا آواز لگاتا پھرتا، میرا تھیلا گم ہو گیا، اگر اس وقت چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے، میرا تھیلا گم ہو گیا، اگر کسی کو ملا ہو تو مجھے وہ واپس کر دے، اس میں بڑی قیمتی چیزیں ہیں. میرا تھیلا گم ہو گیا، کسی کو ملا ہو تو واپس کر دے، اس میں بڑی قیمتی چیزیں ہیں. اس نوجوان نے دیکھا، ویسے بھی حاجی صاحب تھے اور انہوں نے دل میں ارادہ بھی پکا کر لیا ہوا کہ میں واپس کروں گا. اس بابا جی کو بلایا، کہا بابا جی آپ کی کیا کیا چیز گم ہوئی ہے؟ کہا بیٹا ایک تھیلا تھا اس میں فلاں فلاں چیز تھی وہ گم ہوئی ہے. اس نے کہا میرے پاس بھی ہے، اگر دکھاؤں پہچان لیں گے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں پہچان لوں گا. جیسے ہی دیکھا وہ ہار بھی موجود تھا، پیسے شرفیاں بھی موجود تھیں، بڑا خوش ہوا اور کہا بیٹا میں یہ ہار اپنی بیٹی کے لیے لے کے آیا تھا، رستے میں نے خریدا تھا، ارادہ یہ کیا تھا خانہ کعبہ سے ہو کے اور خانہ کعبہ کو لگا کے لے کے جاؤں گا، اپنی بیٹی کو شادی پہ دوں گا. آج بھی لوگ کرتے ہیں، ایک تبرکن کرتے ہیں، شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، تبرکن لوگ کرتے ہیں کہ اپنا کو کپڑا لگا کے لے جاتے ہیں برکت کے لیے، خانہ کعبہ کے ساتھ کملی کے ساتھ برکت کے لیے. میں جو بات سنا رہا تھا، میں اس غرض سے گیا تھا اور میرا وہ تھیلا ہار گم ہو گیا تو اب مجھے مل گیا، بیٹا بڑا تو نیک آدمی ہے. اور اندر سے اپنے تھیلے میں سے جتنے پیسے تھے اتنے ہی موجود تھے، اس میں سے کچھ اشرفیاں نکال کے، روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 500 کے قریب اشرفیاں نکال کے نا اس نوجوان کو انعام کے طور پہ دی. کہ بیٹا تم انعام کے طور پہ لے لو. انہوں نے کہا بابا جی میں نے تو اس وقت نہیں لی جب سارا کچھ میرے پاس تھا، اگر میں چاہتا تو پہلے ہی سنبھال جاتا، میں نے تو اس وقت نہیں لی. کہا نہیں بیٹا میں اپنی خوشی سے آپ کو دینا چاہتا ہوں. کہا میں نے جس کے لیے یہ کام کیا نا اسی سے اس کا حاصلات چاہتا ہوں، آپ سے نہیں چاہتا.
اللہ کی رضا کی خاطر میں گناہ نہیں کیا، گناہ سے بچا ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر میں نے ہار بھی واپس کیا، آپ کے پیسے بھی واپس کیے ہیں، جس کے لیے میں نے کیا میں اس سے صلہ چاہتا ہوں۔ بہرحال اس بابا جی کو بڑی بچے کی بات پسند آئی، دل میں ارادہ کر لیا کاش اگر مجھے بھی ایسا نیک بچہ مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں، ارادہ تھا دل میں، اللہ سے دعا کی، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے بہرحال وہاں سے واپس ہو گئے، گھر چلے گئے۔ ایک عرصہ گزرا، یہ مکے کے رہنے والے تھے، ان کو کچھ سفر کے لیے نکلنا پڑا، تو سفر کے لیے جب نکلے اس وقت کشتیوں پہ سفر ہوا کرتے تھے، سمندری سفر تھے۔ رستے میں جا کے نا میرے اللہ کو منظور ایسے تھا کہ طوفان آیا، کشتی کے پھٹے تختے بکھر گئے، ٹوٹ گئے، لوگ کوئی مر گیا، کوئی ڈوب گیا، کوئی کیا ہوا، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایک کشتی کا نا تختہ مل گیا، میں اس پہ بیٹھ گیا، کرتے کرتے کنارے لگتے لگتے اسی پہ بیٹھے میں سو گیا، بے ہوش ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہوں۔ جب مجھے ہوش آئی تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ کسی گھر میں لیٹا ہوا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تم بے ہوشی کے عالم میں کنارے پہ لگے تھے، یہ ساتھ ہمارا گاؤں ہے اور ہم تمہیں اپنے گاؤں میں اٹھا کے لے آئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو 2-4 دن ہوش آیا، اذان کی آواز سنی، مسجد میں نماز پڑھنے گئے، اور جب انہوں نے نمازیوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھی، حافظ قرآن بھی تھے، آواز بھی اچھی تھی اور عالم با عمل بھی تھے، علم مسائل بھی جانتے تھے۔ بستی والوں نے کہا کیوں نہ ہو کہ ہم ان کو اپنے پاس ہی رکھ لیں، کیونکہ ہمارے امام صاحب فوت ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ با عمل بھی ہیں، نیک صورت بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، ہم ان کو رکھ لیتے ہیں۔ ان سے بات کی اور وہ ویسے بھی سفر بھولے ہوئے تھے کون سی جگہ پہ، انہوں نے کہا چلے مجھے سہارا مل گیا، وہ ادھر ہی رہنے لگ پڑے، اور اتنا لوگوں کے ساتھ زیادہ ان کی مناسبت ہو گئی، لوگ آ کے ان سے اپنے مسائل پوچھتے، اپنے گھر کے معاملات کے مشورے لیتے، اتنے قریب ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا اتنا نیک آدمی یار ہمیں کہاں ملے گا، پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے، کیا اس کو ادھر ہی رکھ لیتے ہیں پکا پکا ہی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ان کی شادی کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے اچھی کون سی بات ہے؟ شادی کروانے کے لیے دیکھا کہ ایک وہی بابا جی جو فوت ہو چکے ہوئے تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، تو ان کے گھر پیغام بھیجا کہ بیٹی بھی اچھی نیک صورت نیک سیرت تھی، ان سے کہا کہ ہمارے امام صاحب ہے نیک سیرت اور صورت ہے، اگر آپ نکاح کا پیغام بھیجیں، اگر آپ قبول کریں۔ انہوں نے نکاح کا پیغام قبول کر لیا، بہر وقت طے ہوا، شادی ہو گئی، جیسے اللہ کی طرف سے قبول ہونا تھا ہوا۔ اس کے بعد یہ اپنے گھر میں داخل ہوئے نا، جیسے ہی دیکھا پہلی نظر پڑی تو وہ عورت کے گلے میں ہار تھا، بڑے تجسس میں پڑ گئے۔ جیسے ہی وہ ہار دیکھا نا اس عورت کے گلے میں اپنی بیوی کے، اور پوچھا کہ یہ ہار تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو وہ عورت ان کی بیوی کہنے لگی کہ میرے بابا جان نے خریدا تھا، وہ مکہ میں خانہ کعبہ میں لے کے گئے تھے، وہاں سے لگا کے لائے، انہوں نے مجھے سنایا، پھر وہاں پہ نا یہ گم ہو گیا تھا۔ ایک پھر بڑا نیک صورت کوئی نوجوان تھا، اس کو ملا تھا، اس نے پیسے بھی سارے واپس کیے تھے، ہار بھی واپس کر دیا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میرے ابا جی دعا کیا، فوت ہو چکے، دعا کیا کرتے تھے اللہ میری بیٹی کے لیے ایسا نیک صورت و نیک سیرت نوجوان مجھے بیٹی کے لیے مل جائے۔ تو جب یہ ساری بات سن لی نا، پھر کہنے لگے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کہ یا اللہ تیرا لاکھ دفعہ شکر ہے، تو نے میں اس گناہ سے بچا تھا، تو نے اس کا صلہ مجھے یہ عطا کیا، ہار بھی مجھے دے دیا، ہار والی بھی مجھے عطا کر دی، گناہ سے بچنے کا اللہ نے صلہ عطا کر دیا۔ تو میں اس لیے شروع میں عرض کر رہا تھا انسان عزم کرے، عزم کر لے میں گناہ نہیں کروں گا، بچانے والی میرے اللہ کی ذات وہ بچا کے رکھے گی، اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔